बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ज़िंदगी में आपको जुमला सुने हुए जो है, ये मेरे ख़्याल में जो नई नस्ल सोचते इस वक्त है, हमारे जो 25 साल तक के लोग हैं, उन्होंने जुमला नहीं सुना होगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए दुल्हन जो है वो पसंद कर ली और मैं शादी कर लूँगा। ये जो है हमसे पिछली नस्ल जो है, उन्होंने इस मामले को ज़रूर सुना भी होगा, देखा भी होगा और तजर्बा भी किया होगा। लेकिन आज जितनी रेशो और प्रोपोर्शन डिवोर्सेस की और सेपरेशन की है, शायद पिछले 50 साल में इतनी नहीं थी जितने कि पिछले 5 साल में आपने देखी है। लोग शादी क्यों करते हैं, किन वजूहात से करते हैं, मैं उनकी जिबिल्ली बात नहीं कर रहा, उनकी क्या खुसूसियतें हैं जो कि वो देखते हैं ख़ानदान में, चाहे वो वालदा जा रही हों देखने के लिए, चाहे वालिद जा रहे हों, चाहे वो लड़का खुद जा रहा हो या उसकी बहनें जा रही हों। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे उलमा इकराम जो हैं, उन्होंने हमें 3 चीज़ें बतानी हैं। उन्होंने कहना है कि जनाब खूबसूरती बड़ी ज़रूरी है, ठीक है बात, पैसा बड़ी ज़रूरी है, लेकिन ईमान जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कमाल बात है, मैंने आज तक पिछले तजर्बे में ये कभी नहीं सुना कि कोई कहता हो कि जनाब कुड़ी जड़ी है, किन्नी की ईमानदार है, किन्ना ईमान रखन वाली है, किन्नी हाफिजा है, ऐसा फ़ौरन सानू रिश्ता दे दियो। बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। तो क्या ये बातें वाकई प्रैक्टिकल हैं? हमारे पास इंतहाई हमारी मोहतरम मिसेस खान जो हैं, शहनाज मंसूर खान साहिबा, ये कराची में हमारे साथ इंशाल्लाह ताला होंगी। लाहौर में हमारे साथ डॉक्टर हुसैन अकबर साहब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ज़ाती तजर्बे बिल्कुल नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको ज़ाती तजर्बे अपने बताऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ हैं जनाब मलिहा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। और हमारे साथ है फ़ातिमा साहब। फ़ातिमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौजू अच्छा है ये, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे साथ एक गुमनाम किरदार भी है जो अपनी कहानी आपसे शेयर करना चाहता है। जब ये अपनी कहानी शेयर कर लेंगे तो फिर मैं अपने मेहमानों से कहूँगा कि वो इस पर अपनी राय दें कि ये हकीकत वाकई हकीकत है या इनका फ़लसफ़ा जो है वही हमारे लिए सच होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गुमनाम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुमनाम, मुझे मुख्तसर अगर हो सके तो ये कहानी बताना कि रिश्ता आपका कैसे तय हुआ, किसने तय किया, कितना कामयाब हुआ, क्या मसाइल आए, अभी तक का सफ़र कैसा रहा? स्टार्टिंग में जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो पेरेंट्स ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो ज़्यादातर रुकावट सबसे पहले तो मेरे कलर को देख के आती थी। मतलब मेरा कलर डल है, काफ़ी सांवला रंग है मेरा। अच्छा। रिश्ते जैसे जैसे देखते गए, लोग आते थे, देखते थे, कमेंट करते थे कि ये इसका तो कलर बहुत डार्क है, या मतलब हाइट तो ठीक थी लेकिन मतलब कलर डार्क है तो हम मतलब इस तरह नहीं कर सकते। तालीम अच्छी दिलवाई थी माँ बाप ने, तालीम को कोई भी नहीं देखता था। सब यही कहते थे या तो मतलब कि लड़की खूबसूरत नहीं है, इस वजह से कोई रिजेक्ट कर जाता था। तो अगर रिश्ता अगर लड़के को पसंद नहीं आता था तो उसके पेरेंट्स कहते थे नहीं जी, मतलब जाए उसमें अपना देंगे क्या, जहेज़ में क्या देंगे ये बताएं आप। अच्छा। जहेज़ कितना देंगे, मतलब आपकी लड़की भी नॉर्मल है, कबूल है, सूरत है, तो इसके लिए हमें जहेज़ का तो पता चले। मेरे फादर इतना मतलब कि नहीं कर सकते थे। आपकी अपनी तालीम कितनी है? मैंने MA किया, लेकिन तालीम को कोई नहीं देखता था। सब यही पूछते थे कि अच्छी जॉब तो लगी हुई है, लेकिन मैं जॉब नहीं करती। तो आपके वालिद क्या करते? मेरे वालिद साहब एक क्लर्क थे, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुके हैं वो। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहन भाई हैं। आप बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। पहली बहन की शादी हुई थी या पहला भाई की शादी हुई थी? पहले भाई की शादी हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने जब बहू अपने भाभी अपने लिए ढूंढी थी, आपका क्राइटेरिया क्या था? हमारा यही था कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी अच्छी तरबियत की थी, हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी थी। भाई ठीक थे, अच्छे हैं वो, लेकिन अब उनमें और मेरे कलर में अगर फ़र्क आ गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उनकी शादी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरी भाभी बहुत खुश है, लेकिन लोगों के कमेंट्स मेरे लिए। आपकी भाभी जो है वो सांवली है या गोरी है? ठीक है, नॉर्मल ही है वो भी। गोरी कहेंगे या सांवली कहेंगे? मतलब नॉर्मल गंदमी रंगत है उनकी, मतलब सफ़ेद नहीं है? नहीं। ठीक। आपके भाई जो हैं वो? उनका अच्छा कलर है। भाई को कभी इतराज़ हुआ इस पे? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, रंगत एक इतराज़ आपके ऊपर आया,
جہیز جو ہے یہ تو اس کے بعد ہوگا نا، جب رنگت قبول ہو جائے گی تو پھر ہوگی؟ جی مطلب یہی نا، اگر کہہ لیتے تھے کہ چلو اگر آپ کی بیٹی کا رنگ ہے اس لحاظ سے اگر ہم قبول کر لیتے ہیں تو مطلب آپ لوگ جہیز میں کیا دیں گے؟ مطلب رنگ اگر تھوڑا سا دبتا ہے تو لے دے کے معاملے کو حل کر لیتے جی ہیں؟ بالکل ایسی ہے، تو میرے والد صاحب اتنا نہیں دے سکتے جتنا معمولی، ظاہر سی بات ہے میرے سے چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت کتنی بچے؟ میں 31 31 ایئرس کی آپ ہیں۔ شادی ہوئی آپ کی؟ نہیں شادی ابھی نہیں ہوئی۔ ابھی تو یہی سوال اٹھ جاتے ہیں، پہلے یہ ریزن چلتی رہی کہ رنگت ایسی ہے، مطلب اتنا جہیز نہیں دے سکتے یا کوئی اچھی جاب ہونی چاہیے تھی کم از کم۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ، اگر ایک اندازہ کرو، ایک ہلکا سا تخمینہ لگاؤ تو ابھی تک کتنے کے لوگ آ چکے ہوں گے آپ کے گھر میں آپ کو دیکھنے کے لیے؟ اب یہ تو ان گنت بات ہوتی ہے، بہت زیادہ، مطلب ظاہر سی بات ہے جیسے ہی اسٹڈی کمپلیٹ کی، بلکہ اسٹڈی کے دوران ہی رشتے دیکھنے شروع ہو گئے تھے ماں باپ۔ اچھا ایک مجھے اور بات بتاؤ، اور یہ بات جو ہے نا، یہ میں تم سے بڑا ہوں اس لیے تم سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ حالانکہ بات بڑی یہ ذاتی سی ہے۔ جی جی دیکھنے آتے ہیں تو وہ جو چائے لینے والی ٹرالی ہوتی ہے اور ٹرے ہوتی ہے، یہ آپ لے کے جاتی تھی؟ جی میں ہی لے کے جاتی تھی۔ اچھا ایک مہمان جو گھر میں آئے ہیں، 3-4 لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے، جی جی اندازہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہوگا؟ خرچہ بہت زیادہ ہوتا تھا، یہ اسی وجہ سے ہی مطلب کہ پیرنٹس جو تھے وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ اچھے سے اچھا ان کی آؤ بھگت کی جائے، کھانا اچھے سے اچھا دیا جائے۔ میں بھی مطلب تقریباً کتنے پیسے؟ 3000 4000 5000؟ بالکل اتنے، اگر تو 2 لوگ آتے ہیں، یا بلکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کافی زیادہ لوگ بار بار دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایک دیکھ کے جاتے ہیں 2 لوگ تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ 3-4 کو اور لے کے آ جاتے ہیں، مزید سے مزید، تو پھر خرچ اخراجات تو جو ہے نا وہ مزید بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جب بیٹھتے، آپ جہاز ان کے پاس جب وہ دیکھنے آتے ہیں تو آپ جاتی تو ہوں گی نا؟ جی بالکل جاتی۔ وہ کس طرح کی باتیں آپ سے پوچھتے تھے؟ سٹارٹنگ میں جو تھا وہ تب تو اتنا زیادہ وہ پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن 1-2 کے بعد جب ریجیکٹ کیے جانے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ فوراً بتا دیتے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں قبول، یا جا کے بتاتے تھے؟ مطلب چلے جاتے تھے جب، کچھ لوگ تو منہ پہ ہی بول جاتے تھے کہ مطلب کہ نہیں سوری ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ کیونکہ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو کبھی ان کی جسم سے، باڈی لینگویج سے، فیس ایکسپریشن سے اندازہ ہوتا تھا؟ جی جی بالکل۔ جب میں وہی بات کر رہی ہوں کہ سٹارٹنگ میں تو یہ چیز اتنی زیادہ نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے مطلب 2-4-5 کے بعد تو خود ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ دوبارہ سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ایسا ایسا یہ چیز جو تھی نا، پھر میں نے بھی مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب ظاہر سی بات ہے پیرنٹس اس چیز کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اچھا رشتہ دیکھے اپنے بچوں کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، میں جب سیکنڈ ایئر میں تھا تو مجھے اینک لگ گئی تھی، اور میں مجھے برا لگتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا روب ختم ہو جائے گا میں اینک لگاؤں گا تو۔ پڑھنے لکھنے سے اینک تو لگ جاتی ہے۔ جی بالکل، اس پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھتے تھے، مطلب کہ آپ کی آئی سائٹ کا مطلب نمبر پوچھا جاتا تھا باقاعدہ، کتنا ہے یہ وہ، مطلب بہت باتیں کی جاتی تھی، یہ مطلب کہ نظر بھی ویک ہے، کلر جو ہے وہ بھی بہت دبا ہوا ہے۔ تمسخر نہیں ہنس رہا میں، اپنے پہ ہنس رہا ہوں کہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ نمبر کتنا ہے، حالانکہ وہ ویری ہو سکتا ہے، وہ کوئی کانسٹنٹ تو نہیں ہے کہ آج اگر 0.5 ہے تو کل کو وہ 3.5 بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں پہ جب آپ کے ساتھ سوال جواب ہوتا تھا تو آپ کا احساس اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ایک تو کیونکہ آپ پڑھی لکھی ہیں اس لیے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جب انسان وائوا دینے جاتا ہے، ٹیچر کے ساتھ سوال جواب کر رہا ہو، اسے فیل پاس کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، یہاں پہ ہونے والی ساس یا ہونے والا شوہر یا ہونے والی نندیں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ کیسا احساس ہوتا ہے کہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا جواب دینا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا؟ احساس یہی ہوتا تھا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے ان کے الفاظ، ان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ دکھ دیتی تھی، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر تعلیم یافتہ ہو کے بھی آپ کو کوئی اچھا، مطلب آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت بھی بہت اچھی کی ہے، آپ ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہو، پھر اس کے باوجود صرف خالی رنگت دیکھ کے ہی لوگ کیوں دیکھتے ہیں، یا پیسہ دے کے ہی کیوں مطلب کہ رشتہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جی انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ شادی اگر کہیں بھی شادی ہو جاتی ہے جی تو تمہیں لگتا ہے تم ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں بن سکتی ہو؟ الحمدللہ، ظاہر سی بات ہے اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی، تمہارا جواب پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا بھائی اتنا رگڑا کھانے کے بعد تو بڑے بڑے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ تو سمجھ جاتے، لیکن ماں باپ اپنا فرض جب تک ادا نہیں کرتے وہ بیٹیوں کے لیے، تب تک ان کو سکون نہیں ملتا، تو ان کے لیے مجھے یہ کرنا ہی ہوگا جب بھی ہوگا۔ مسز خان، آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ لوگوں کے رشتے کراتی ہیں، مجھے بتائیے کہ کبھی ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جس میں کہ لڑکا یا ان کے گھر والے دیکھیں نہ، وہ آپ سے پوچھیں کہ لڑکی کی سیرت اچھی ہے، آپ کے اعلیٰ ترین لڑکی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، ماتھے پہ محراب جو ہے وہ
کالے رنگ کی ہو گئی ہے نمازیں پڑھ پڑھ کے، حافظہ ہے، صبح اٹھ کے فجر پہ وہ تلاوت قرآن پاک کرتی ہے، اور کمال عورت ہے، جو اس کو ملتا ہے وہ زکوٰۃ اور خیرات میں لوگوں کو بانٹ دیتی ہے، کمال سیرت ہے۔ لوگ کہیں مسز خان یہی کر دیں ہمارے بچے کی شادی؟ کبھی بھی نہیں۔ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ کیسی ہے، گوری ہے، چٹی ہے، تعلیم کیا ہے، کہاں کی IBA کی MBA ہے نا، یا کسی CBM کی۔ یہ نہیں پوچھیں گے قرآنی تعلیمات یا نمازیں پڑھتی ہے، کہاں سے پڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے، آغا خان کی ہے، ڈاؤ کی ہے، SMC کی ہے، کہاں کی ہے۔ اس سے کم کی تو یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ آغا خان کی لڑکی ہے کہ داؤد کی ہے؟ پہلے تو ایک زمانے میں صرف ڈاکٹر لے کر سکون آ جاتا تھا، ان کو اتنی نہیں اویئرنیس ہوتی تھی کہ SMC کی ہے یا ڈاؤ کی ہے۔ اب تو باقاعدہ آغا خان سے پڑھی ہوئی ہے، ڈاؤ کی پڑھی ہوئی ہے، SMC کی یا کوئی پرائیویٹ کالج کی پڑھی ہوئی ہے، سر سید وغیرہ کی۔ ان ڈاکٹر لڑکیوں کی ویلیو ہی نہیں ہوتی، وہ یہ اچھا اگر پڑھی لکھی لڑکی ہو، میں یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ میں بڑے معافی کے ساتھ اپنی تمام بچیوں سے بڑی معافی کے ساتھ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، لڑکی پڑھی لکھی ہے، ڈاکٹر ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، 9 اس نے گولڈ میڈل لیے ہیں، لیکن آنکھیں اس کی کمزور ہیں، +5 اس کو اینک لگی ہوئی ہے، وزن اس کا پڑھ پڑھ کے بھاری ہو چکا ہوا ہے، گردن موٹی ہو گئی ہوئی ہے، لیکن قابل ترین لڑکی ہے، اور پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ بھی اس نے پورے 2 سال کے اندر مکمل کر لیا، اور اب وہ SMLE کرنے کے لیے امریکہ جا رہی ہے، کیریئر اس کا انتہائی برائٹ ہے۔ لوگ لیں گے اس رشتے کو؟ لے لیں گے، کیونکہ USMLE کرنے امریکہ جا رہی ہے تو کتنے برائٹ چانسز ہوں گے۔ وہ اپنی ٹرمنگ کروا سکتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کی، میری بہو کی ذرا سی کم تھی، میں نے 6x6 اس کا آپریٹ کروا کر ہلکا سا، اور 6x6 ہو جاتی، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ویسے میں لڑکیوں کو کہتی ہوں یہ موٹی موٹی گلاسز نہ لگایا کرو، اپنی وہ دونوں طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے، تعلیم کی، خاندان کی، یا خوبصورتی کی؟ دیکھیں خوبصورتی کمز نمبر 1، دین کمز یور ایجوکیشن۔ ایجوکیشن بہت اچھی ایجوکیشن ہوگی تو لڑکی تو یہاں پہ آ کر ہوگی۔ اور مجھے افسوس یہ ماسٹرز کر کے آپ گھر میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کہیں پرنسپل بھی لگ سکتی ہوتی ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا ٹیچنگ کا ہوتا ایکسپیرینس، تو آپ کہاں پہ سیکنڈریز کو پڑھا رہی ہوتی ہیں؟ آپ کی پھر کیا تھا کہ آپ کی ورک ہو جاتی۔ یہ بتائیے کہ خوبصورتی کی جب ہم بات کہتے ہیں تو یہ خوبصورتی میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک لڑکی یا لڑکے دونوں کی بات کر رہا ہوں، ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں خوبصورتی میں؟ اس کا اپیرنس، ظاہر ہے خوبصورتی اپیرنس کیسا ہے، گورا ہے، بڑی آنکھیں ہیں، سمارٹ ہے، تون تو نہیں نکلی ہوئی، لڑکا موٹا ہے تو موٹا تو نہیں ہے، بڑے لڑکے موٹوں کی بھی بڑی آج کل پرابلم ہو رہی ہے، لڑکیاں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، زیادہ ہیوی لڑکے وہ کہتے ہیں کہ سمارٹ ہی نہیں ہے امی، تو ماؤں کو منع کر دیتی ہیں لڑکیاں اگر سمارٹ، اور وہ گڈ لکنگ لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے موٹے اور کالے لڑکے بھی ظاہر ہے ان کا بھی دل ہوتا ہے کیوں نہیں ڈھونڈیں، تو اگر وہ ویل آف ہوتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پیسہ بہت اور سٹیٹس بہت کاؤنٹ کرتا ہے، تو ہو جاتی ہے بالکل۔ اگر لڑکے کے پاس برانڈ نیو گاڑی ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، پیسہ ہو، تو موٹے کھوٹوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب لڑکیاں جو ہیں وہ خوبصورتی نہیں دیکھتی، لڑکے خوبصورتی دیکھتے ہیں پہلے؟ لڑکی جو ہے نا وہ خوبصورتی دیکھے گی، لیکن وہ پیسہ زیادہ دیکھے گی، سٹیٹس زیادہ دیکھے گی۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم کمفرٹیبل لائف گزارے ہیں، ہمارے پاس خنسامہ ہو، ڈرائیور ہو، گاڑی، ہم ایزی لائف میں اگر یہ بات کہوں گا تو کیا یہ جائز ہوگی کہنی کہ خواتین جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ زیادہ پیسے کو دیکھ کے شادی کرتی ہیں، چوائس ان کی پہلی پیسہ ہوگی؟ ہاں، 10 سال ان کی کم از کم دیکھتی ہیں کہ ہم کیسے رہیں گے۔ بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ ذرا کوئی بائک پہ چلا جائے کسی سٹیٹس والے گھر میں تو اس کا تو مذاق اڑتا ہے کہ مسز خان وہ لوگ تو بائک پر آئے تھے، آپ نے کیسا رشتہ بھیج دیا؟ میں نے کہا میں نے اس کی تعلیم دیکھی، آگے آگے بچہ بڑھتا ہی ہے نا، شادی ہوتی ہے دیکھیں تب اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، بچے ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں نے اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اب جب پیسے والے لوگ زیرو پہ آ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ پڑھا لکھا ہے یہ تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔
تو یہ چیزیں دیکھی نہیں زیادہ جاتی. تر لوگ تعلیم کی طرف، لڑکیاں جو خواتین ہیں یہ لڑکیاں تعلیم کی طرف دیکھتی ہیں کہ قابل ہو، سیٹلڈ ہو، یا یہ دیکھتی ہیں کہ یہ کاروبار کے اندر سیٹلڈ ہو؟ زیادہ پریفرنس کس کی نہیں، ہوتی ہے؟ وہ اچھا پروفیشن بھی آپ کو پتہ، لاکھوں میں پروفیشنلز ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو اچھے IBS کے ہیں، پائلٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، سو اینڈ سو فورتھ، تو ان کے تو بہت اچھی سیلریز ہیں، ان کو پریفر کریں گی. یا کوئی بزنس مین ہو جو اچھا کما رہا ہو، سیٹلڈ ہو، پرانی ان کی بزنسز ہوں، نام ہو، اسٹیٹس ہو. ایک تخمینہ مجھے بتائیے گا، آپ کے پاس کتنے ایسے خاندان، مائیں یا والدین آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں نسلاً اچھا خاندان دکھائیں؟ ہاں، یہ تو ہوتی تو ہے، پریفرنس تو ہوتی ہے نسلاً کہ بھئی ان کے اچھے آبا و اجداد، ان کا بھی نام ہو، رسپیکٹیبل پیپل ہو، نوبل پیپل ہوں، اچھے لوگ ہوں، اور کھاتے پیتے بھی اچھے ہوں، اور وزادار ریلیجیس ہوں. لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں گھرانہ بھی اچھا چاہیے. کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ یہ امیر لڑکا ہے، اس کا باپ امیر ہے، یہ لوگ کراچی میں 1970 میں آئے تھے، پھر 70 میں آنے کے بعد ان کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں. آج کل ان کے والد تو ہیں وہ 22 گریڈ کے ہیں، لیکن 22 گریڈ کے پاس جو ہے وہ 1000 گز کی کوٹھی ناممکن ہے کہ ہو، ساری زندگی وہ روٹی نہ بھی کھائے، تنخواہ میں سے پھر بھی نہیں بنا سکتا وہ. بالکل یہ لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ امیر کیسے ہیں یہ؟ نہیں، لوگوں کو آج کل پرواہ ہی نہیں کہ یہ پیسہ لیگل آیا ہوا ہے، بلیک منی ہے. نہیں، اب لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ بے حس ہو گئے، بس وہ پیسہ سونا چاہتے ہیں. یہ لڑکیوں کی دراصل کمزوری اور عورتوں کی. مرد حضرات تو پھر بھی، مرد حضرات یہاں پہ گیسٹوں سے بھی بات کروں، مجھے تو پہلے لگتا تھا فاطمہ کہ میں نا آؤٹ ہو چکا ہوں اس معاشرے میں سے. اب مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، اب میں مر چکا ہوں اور قیامت جو ہے وہ آ چکی ہے. اور ایبسولوٹ یہ آپ کی ایج گروپ میں لوگ جو ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب صاحب، ایک آیت ہے، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بے شک. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت یوسف رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کی قصے بیان کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ان کی پاک بازی کو. یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے، کچھ عرصہ پہلے پہ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی خود، اور تلاوت بھی اس کی خود پڑھ رہی تھی. ایک جگہ پہ جب میں پہنچی تو میری جو کہتے ہیں نا غور و فکر کرنا چاہیے، میں رک گئی. اور اس میں تھا ان آدمیوں کے لیے جو اس دنیا میں اچھے اعمال جن کے ہوں گے، ان کو جو حوریں ملیں گی وہ کیا ہوں گی؟ خوبصورت ہوں گی، بڑی آنکھوں والی ہوں گی، لیکن پاک باز بھی ہوں گی. یہ جو آپ کا ٹاپک ہے نا، ایک خوبصورت شکل کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اچھے کردار سے علیحدہ نہیں کر سکتے. مسز خان ابھی بات کر رہی تھی، بہت یہ جنرلائز باتیں، بہت سی لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں جی 6 پیکس ہوں لڑکے کے، خوبصورت ہو، ٹال ہو. وہ ان لڑکیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور خوبصورت، جب اللہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی کو ایڈمائر کرنے میں کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں جی کہ دیکھیں، نصیب علیحدہ چیز ہے، پسند علیحدہ چیز ہے. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو خوبصورت نہیں ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اپنے گھروں میں راج کر رہی ہیں. بہت شادی کے بعد نصیب. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں لیکن وہ ڈیورسیز ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیسے تفریق کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اجازت دی ہے. کتب صاحب آپ مجھے بتائیں نا، آپ سوال کر رہے ہیں، کیا ایک خوبصورت خاتون، ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ جب آپ کی بھی شادی ہوئی ہوگی، آپ کی تو آپ نے بتایا تھا رینج ہوئی، ماں باپ نے پسند کر دی، آپ کی ماں باپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک چیز، لفظ ہے کمپیٹیبلٹی. اسلام ہمیں سکھاتا ہے اگر لڑکا بہت خوبصورت ہے بالفرض، تو کیا اس کے لیے خوبصورت لڑکی ہونا جرم ہے؟ بالکل. مسئلہ یہ ہے آج کے معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ہم ایز اے پیکج دیکھتے ہیں. لڑکیاں دیکھتی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی نیچر کیسی، ہم یہ دیکھتے ہیں بھی اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، اس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں، وہ کتنا، اس کی پی آر اچھی ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے. یہ ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ اب شادی 2 انڈیویجولز کی نہیں ہو رہی. اب شادی ہم شو پیس کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں. کیا اس ساس نے اس بہو کو نہیں دکھانا؟ کیا یہ فیملی اپ لفٹ کے لیے ایک نظریہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے دکھانا نہیں کہ دیکھو یہ ہماری بہو آئی، ہم نے دکھانا نہیں ہمارا داماد آئے. ہماری پریفرنسز چینج ہو گئی. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ خوبصورت لڑکی کو پسند کرنا یا خوبصورت مرد کو پسند کرنا غلط ہے، تو دیٹس رانگ. آئی ڈس ایگری. اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن
میں سینٹینس کو کمپلیٹ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ خاندان دیکھو، اس کا دین دیکھو، تمہارے ساتھ وہ مطابقت رکھتی ہے، رکھتا ہے، تب اس کے لیے رشتہ بڑی اچھی بات کی. میں ایک بات کی طرف نا جو لکھا ہے وہ اس بات کو ایکسپلین کرتے کہ فاطمہ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، اس ملک کے اندر جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں نا، ان میں سے ایک بھی ایسا پاکستانی اور نہیں ہے جس نے کہ حسن کے اوپر فلسفہ جمالیات پہ کوئی بات کی ہو، جمال پہ کوئی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، سوائے ایک شخص کے جس کا نام تھا ڈاکٹر نصیر احمد ناصر. اس نے حسن جمال پہ فاطمہ انسائکلوپیڈیا لکھا، اور اس نے جو حسن کی تعریف کی وہ بڑی مختلف ہے. اس نے کہا حسن جو ہے یہ احسان کا نام ہے. یہ اس کا جو روٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیکس کتنے ہیں اور آپ کی ہائٹ کتنی اور کلر کیا ہے. یہ احسان ہے کہ آپ نے احسان کتنا کیا. کسی کا خوبصورت ہونا بھی دوسرے شخص پہ احسان ہے. یہ ایک فلسفے کی بات ہے. لیکن کیا معاشرے میں آج لڑکے یا لڑکیاں جب ایک دوسرے کو سلیکٹ کرتے ہیں، خوبصورتی معیار ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن کیا اولین ہونا چاہیے؟ یہ کوشچن ہے. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں اب ہونے والے شادیوں کی، آپ کو پتہ ہے آج کل طلاق ریشو بہت بڑھ چکی ہے. معیار جو ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے. معیار جو ہے پاک بازی، پارسائی بعد میں چلی گئی. ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کے پاس، کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ عورت نیک ہے. تو آپ نے کہا کیسے پتہ چلے گا عورت نیک ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کی مسکراہٹ اس کے دل میں اترتی ہے، اور اگر اس کی مسکراہٹ دل میں اترتی ہے تو اس کا چہرہ کشادہ ہوگا. اب آپ اس پیرامیٹر میں اگر دیکھیں، اس کا اخلاق بلند ہوگا. تو کتنے نوجوان ہیں جو اس پیرامیٹر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ خوبصورتی کا معیار ان کے لیے آخری معیار ہوتا ہے. ان میں پہلا اور آخری ہوتا ہے. خاندان حسب نسب دیکھا جاتا ہے کس خاندان کی ہے، اور وہ بھی بعض اوقات آپ کو اپنے تجربے میں لگتا ہے کہ پاک بازی کے معنی جو ہیں یہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، جو انسان خود پارسا ہوگا وہ اپنے لیے ایسی لڑکی یا ایسا... آپ کس کو سمجھتے ہیں ولی؟ آپ کس کو کہیں گی پارسا؟ میرے خیال میں جس کا اخلاق بلند ہو اور جو اپنے دین کے مطابق اپنے اللہ اور رسول کے احکامات کا فالوور ہو. اور فاطمہ آپ کس کو پارسا سمجھتے ہیں؟ تو سر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کوئی ہمارے پاس کوئی لیبارٹری ہے کہ آپ مجھے اس لیب میں لے کے جائیں اور میری پارسائی کو ٹیسٹ کر سکیں. اگر مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہم کیسے ڈیٹرمن کریں گے ایک دن کے اندر 1 گھنٹے کی ملاقات میں کہ یہ پاک باز لڑکا یا پاک باز لڑکی ہے؟ مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے مراد... اس سے کیا مراد ہے؟ مجھے پارسا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ جی نماز پڑھ لیتی ہے 5 وقت کی، ٹھیک ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ 5 بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب پہ فرض ہے. لیکن کیا اگر وہ نماز پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے تو آپ اس کے کیا میں یہ جج کر سکتا ہوں کہ 5 نمازوں کے بعد رات کو اس نے ایک گفتگو کے لیے پیکج بھی لیا ہوا ہے؟ تو یہ تو میرا سوال ہے. ابھی آپ سوال کر رہے تھے مسز خان سے، میں مسکرا رہی تھی کہ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ وہ 1970 میں کراچی میں مسز خان کا تعلق FPR سے نہیں، وہ کیسے ڈٹرمن کر کے بتائیں گی کہ ان کا بے نامی اکاؤنٹس تو نہیں ہے، ان کے پاس ایسی جائیداد نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ دیکھیں نا قطب صاحب، کسی بھی رشتے میں، بیکاز میں اپنے بہت سے فرینڈس کو جب رشتہ دکھا، لڑکی خوبصورت ہے تو یار پھر آگے بات چلے گی. یہ کرائٹیریا بن گیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو اس میں شامل ہوں. ڈاکٹر صاحب، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم جتنا بھی واقعہ پڑھتے ہیں یہ یہاں تک پڑھتے ہیں کہ وہ کمروں میں سے نکلے، ایک سے نکلے دوسرے میں نکلے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ وقت کو روک دیا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو بازار میں ایک بزرگ کے طور پہ دیکھا تھا، اور پھر بہرحال چھوٹا کرتے ہوئے بات کو زلیخا کو جوانی واپس ملی، اور اس نے اس جوانی میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں نے جس منزل کو ڈھونڈنا تھا میں نے وہ منزل ڈھونڈ لی. اب یہ معیارات جو ہیں یہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، یہ تسلیم میں کر سکتا ہوں، لیکن کیا یہ جو معیار بدلے ہیں اس میں میرا، آپ کا، گھر کا، عورتوں کا، باپوں کا، ماؤں کا یہ کردار کیسے بن گیا کہ ہم نے تقسیم صرف یہ کر لی کہ یہ حسن ہوگا تو بات ہوگی، باقی چیزیں کتنی اہم ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالب صاحب انتہائی حساس اور انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس کے 20 پہلو ہیں. ہم اس کو صرف چند لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو شاید مشکل ہوگا. اجمالی طور پر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اسلام جو ہے نہ تو حسن کے معیار اور اس کے پرکھنے سے انکاری ہے، بلکہ یہ شریعت اسلامیہ ہی ہے کہ اگر ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں
تو انہیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، مگر نہ دونوں نامحرم ہیں. صرف یہ ہوگا کہ وہ پریکٹیکلی دیکھ لیں ایک دوسرے کو، کہ وہ فزیکلی اٹریکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، یہی مطلب ہے. جی ایک چیز یہ ہے، اب اس پسند آ رکھا اپنی ہے وہ کس دن پہ کیا کیا نہیں. اسلام نے جو تو کہا ہے کردار یا حسن و جمال یہ چیزیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک چیز کو صرف مطمع نظر بنا لیا جائے کہ میں نے ایک خوبصورت ترین عورت یا خوبصورت ترین لڑکا جو ہے وہ شریک حیات کے طور پر چننا ہے، جو مالدار ہو، سرمایہ دار ہو. تو یہاں آ کر شریعت یا معصومین جو ہیں ان دونوں کی نفی کرتے ہوئے انہیں ایک وارننگ دیتے ہیں کہ جس نے مال اور جمال کو معیار بنایا اسے نہ مال ملے گا نہ جمال ملے گا، وہ دونوں سے محروم ہو جائے گا. جی اگر اس نے کردار کو، اس نے اخلاق کو، اس کی سیرت کو، اس کے عمل کو معیار بنایا. مال کا جہاں تک تعلق ہے شاید حدیث کی بات ہوتی تو ہم تعویلیں کر لیتے. قرآن کریم میں اللہ نے یہ وعدہ دے دیا کہ اگر تم فقیر ہوگے یغنم اللہ من فضل، اللہ تمہیں اپنے لطف و کرم سے غنی کر دے گا. لفظ غنی استعمال کیا، اور لفظ غنی تمام انسانی ضروریات جو معاشرت کی اس دنیا کی یا آخرت کی اس کو اپنے احاطے میں لیتا ہے. یعنی خالق تمہاری دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا، تمہاری آخرت کی ضروریات کو پوری کرے گا. شرط ہے توکل کی. ایک چیز تو یہ ہے حضرت یوسف حضرت زلیخا علیہ السلام کا جو معاملہ ہے حقیقتاً یہ حسن و جمال کا معاملہ بھی ہے، آزمائش و ابتلاء کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ حسن دے کے بھی خدا آزماتا ہے، حسن لے کے بھی خدا آزماتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کہاں کامیاب ہوتا ہے. آزمائش ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں بات وہی ہے کہ حضرت زلیخا کے وہ جملے انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ جب وہ گلی میں بیٹھی تھی اور کوئی پہچان نہیں رہا تھا اور یوسف کا قافلہ اپنے شان و شوکت سے گزر رہا تھا تو کہتی ہے کہ ملکہ کو یا ایک حکمران کو اپنے مالک کی نافرمانی کی وجہ سے آج یہ ذلت کا دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور ایک غلام کو اپنے مالک کی اطاعت کی وجہ سے یہ تخت و تاج دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یوسف نے اپنے مالک خدا کی نافرمانی نہیں کی. ایک غلام تھا آج یہاں ہے، اور زلیخا ایک ملکہ تھی اس نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ یہاں پر بیٹھی ہے. تو یہ جملے انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. اور پھر زلیخا کی جو بصیرت کی انتہا ہے کہ یہ ساری آزمائشیں اپنی جگہ پر. جب دوبارہ جوانی ملی تو جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تو ایک شرط پہ شادی کروں گی کہ وعدہ کرو دنیا میں بھی تیری بیوی بنوں گی اور جنت میں بھی تیری بیوی بنوں گی. دنیا بھی کما لی اور آخرت بھی کما لی. تو یہ دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو بہرحال اگر وقت ہے تو میں وقفہ لیتا ہوں، واپس آتا ہوں، بات کرتا ہوں. لیکن یہ بات جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ مرد کا مقدر نہیں ہوتا، وہ عورت کے مقدر سے کھاتا ہے اور کماتا ہے، اور میں اس پہ حدیث بھی آپ کو دیا کر سکتا ہوں. لیکن کیا یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ کی چوائس صرف حسن و جمال اور مال ہے خاتون کا تو آپ کو اپنے مقدر پہ یا رب تعالیٰ پہ بھروسہ ہے یا نہیں؟ واپس آئیے، گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب بڑے ہی ادب سے اور عاجزی سے اور ہاتھ باندھ کے بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہت سی ایسی احادیث ہیں، بلکہ 17 سے زیادہ ایسی حدیث میرے سامنے ہیں جس میں کہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے علماء کرام کے جو کپڑے ہیں، جو لباس ہے، اس کا ذکر ہے کہ وہ اپنے عقل اور علم سے اور بلاغت سے نہیں پہچانے جائیں گے، وہ اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے. یہ نشانی ہے آخرت کی، اس پہ ہم بڑا طنز کرتے ہیں. اب یہ نشانیوں میں بھی نشانی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو معیار ہے عورت کو جج کرنے کا وہ اس کا کردار نہیں ہوگا، وہ معیار جو ہے وہ اس کا مال اور ظاہری صورت ہوگی. یہ اگر نشانیوں میں سے ہے تو بابرکت کتنی ہو سکتی ہیں پھر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک لباس یا علماء حق اور علماء سو کی اصطلاحات اور اس کے مصادیق کا تعلق ہے، ظاہر ہے زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے سلسلہ. امیر المومنین علیہ السلام نے اس پہ پوری بحث کی اور وہ لوگ ہر قسم کے لوگ موجود رہے ہیں. ہمیں قاضی شورا جیسے مفتی بھی ملے ہیں جو امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور ایسے قاضی بھی ملے ہیں کہ جو اپنی جانیں گنوا دی ہیں لیکن فتویٰ نے دین نہیں بیچا. یہ کوئی بات نہیں. بات سے اس وقت یہ ہے کہ یہ آپ کو چیزیں تو کردار تو ملیں گے. معاملہ اس وقت جس بات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات جو ہے وہ تربیت کی ہے.
معیار حسن کے معیار بھی مختلف ہیں. ہماری سوسائٹی میں چٹا گورا جو ہے وہ خوبصورت ہوگا. آپ افریقہ یورپ میں چلے جائیں جو بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں وہ خوبصورت شمار ہوتے ہیں. تو ہر ایک کا معیار بھی ہے. کسی اور معاشرے میں چلے جائیں تو وہ بھورے اور براؤن کلر کے خوبصورت ہوتے ہیں. تو یہ اپنی پسند اپنی اپنی جو مہار ہے حقیقت تو یہ ہے. لیکن مین چیز جو ہے وہ کردار کا ہونا اور اس پر انسان کو ثابت قدم رہنا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب صفہ میں سے ایک جویبر نامی اصحابی تھا. حبشی تھا, سیاہ رنگ تھا. ظاہر صحابہ کرام میں جو اصحاب صفہ کی تعریف ہے آپ کے سامنے, جن کے نہ گھر تھے نہ کچھ تھے. تو ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھا تھا. تو آپ نے پوچھا جویبر شادی کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ دل تو کرتا ہے وہ دوسرے کون کرے گا. کہا جاؤ فلاں سردار کے گھر چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اچھا وہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ہے جس کے گھر بھیج رہے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ پریشان ہو گیا. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کو حکم چلا جاتا. اچھا یقین اس کو کوئی نہیں تھا؟ نہیں اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا. وہ چلا گیا, جا کے وہ لوگ بیٹھے تھا, ڈیرا تھا, وہ آنا جانا لوگوں کا بہت. جو وہ چپکے سے بیٹھ گیا, کسی نے پوچھا نہیں جناب آپ کون ہے کون نہیں ہے. سارا دن گزر گیا, شام ہوگی جب سارے چلے گئے تو پوچھا جناب آپ کون ہیں کہاں تشریف لائے. تو ڈرتے ڈرتے کہا کہ جناب مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں صحابی ہوں اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. اب یہ سننا تو سردار صاحب تو آگ بگولا ہو گئے. جی جو لہجہ ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی یا سوچ کے حوالے سے, وہ اتنے میں کیونکہ تاخیر ہو چکی تھی اس کی وہ اکلوتی بیٹی بس ہی پردہ پہنچ چکی تھی, اس نے وہ لفظ سن لیے. ادھر باپ کا یہ رویہ دیکھا, فوراً باپ کو بلا لیا کہ خبردار پہلے میری بات سنیے. کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں صحابی ہوں. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. کہا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور صحابی ہے تو اس کو اس حالت, اس شکل, اس رنگ, اس وضع قطع میں تم قبول کر لو گی؟ کہتے ہیں مجھے بالکل قبول ہے. مجھے کوئی کلام نہیں ہے کہ میرے رسول نے میرے لیے جس کا انتخاب کیا ہے میرے لیے اس سے بڑا انتخاب نہیں ہو سکتا. آنے والے وقت کا تعین جو ہے قبل اس کے کہ وہ تمہاری شکایت لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سے پہنچے, اس کو پکڑ کے لے آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. وہ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے پیچھے سے, وہ سمجھ رہا ہے شکایت نہ ہو. خیر دونوں اکٹھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہنچے. معاملہ طے ہوا, شادی ہوئی. شادی کے بعد حالت یہ تھی کہ 3 دن تک وہ مسلح پہ نمازوں پہ نمازیں. اب سوسائٹی معاشرہ ضروریات ساری چیزیں. تو لڑکی کے رشتہ دار جو رسول خدا کی خدمت میں شکایت لے کے آئے کہ ہم نے آپ کا حکم تو مان لیا لیکن آپ اس سے کو سمجھاؤ کہ اب 3را دن ہے اور وہ اپنی بیوی کو اس نے دیکھا تک نہیں ہے تو یہ کیا ہے, اور غزلیل کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے اس کو بلایا بھی, یہ کیوں؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اللہ کے لطف و کرم کو دیکھتا ہوں کہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت بیوی سے مجھے عطا کی, میں شکرہ. تو آپ نے فرمایا شکر کی بس کرو, اس کے حقوق بھی ہیں ان کو بھی ادا کیجیے. تو بات اصل پھر لے دے کے حقوق پہ آتی ہے. اگر کالا اور گورا رشتہ کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو اپنا لیتے ہیں, حقوق کو پورا کریں تو پرسکون زندگی ہے. اگر گوری چٹی بیوی اور مالدار شوہر حقوق پورے ہوتے تو آپ مسز خان مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کے اپنے ذاتی تجربے کی میں بات کر رہا ہوں, آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک بہت امیر خاتون جو ہو, بہت ہی امیر خاندانی امیر ہو, پراڈو پہ گاڑیوں پہ وہ اسکول اور کالج اس نے ساری زندگی جانا ہو, اور وہ پیدل چلنے والے یا سائیکل والے کسی آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس لیے محبت کرنے لگ جائے, یا وائس ورسا یا الٹ, اس کا یوں بھی مثال لے لیجئے کہ اس کا کردار بہت اچھا ہے, وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اور میں اللہ پہ یقین کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں, اللہ آگے کرم کرے گا. خل اس زمانے میں تو ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ پراڈو میں اور لڑکی جا رہی اور سائیکل والے سے کر لی, امپاسبل. پتہ نہیں اگرچہ وہ فرسٹ آف آل وہ پسند ہی نہیں کرے گی اس سے بات کرنا. یہاں پہ سٹیٹس کا بہت, آج کل سٹیٹس کانشیس بہت ہو گئے ان لوگ. وہ تو چاہے گی میں اس سے اور اونچے گھر میں جاؤں. ہم نے جو اپنے بچپن میں فلمیں دیکھی ہوئی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے ہم بڑے ہوئے, وہ تو پنچر کی دکان پہ لڑکی لڑکے کو دیکھ لیتی ہے تو وہاں پہ محبت شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ساری جو مسالے ہم نے دیکھی پڑھی اپنے وہ لکھنے پڑھنے والوں میں سے, وہ جھوٹ تھی کیا؟ یا تو بہت ہی حسین کوئی بندہ ہوگا تو شاید پھسل جائے لڑکی, یا اس کو ٹیکٹکس آتے ہوں لڑکوں کو بھی بہت, تو وہ لڑکی کو ایک ورڈ ہوتا ہے, ایک لفظ ہوتا ہے پھنسا لے, تو وہ اگر کر لیں تو وہ کچھ اور بات ہے, ورنہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, بالکل نہیں ہوتا.
میں تو اس بات میں نہیں ایگری کرتی کہ اتنی شان و شوکت میں رہنے والی لڑکی جو ہے وہ رائٹ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہر ہے خوبصورتی ہونی چاہیے، خوبصورتی صرف شکل کی نہیں ہے، جسم کی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے، اخلاق کی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے، سب حسین چیزیں ہونی چاہیے، ایک پیکج ہے، یہ آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی۔ اس پیکج میں آج کی نسل جو ہے وہ 3 پریورٹیز کیا لیتی ہے؟ خوبصورتی، خوبصورتی اور خوبصورتی، بس جو کہ غلط ہے۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ نے تو کیچ آؤٹ کر دیا، اب تو میچ ہی ختم ہو گیا، میچ ختم ہو گیا، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ کانسیکوینسز کیا سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی جو بھی کانسیکوینسز، سیپریشن ہے، ڈیورس ہے، لیکن کتب صاحب وہ جب فون آتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ شویریہ اس سے بدصورت ہے، لیکن جب اس سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اتنا زیادہ فیک کام چل رہا ہے۔ دیکھیں کتب صاحب، خوبصورتی بڑی اچھی آپ نے بات کی، یہ حق ہے، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ میچورٹی کی ایج کو جب پہنچتے ہیں اور وہی خوبصورت لڑکا یا خوبصورت لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ مغرور ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، تو وہی خوبصورت چہرہ آپ کو پھر بدصورت دکھائی دیتا ہے۔ تو چہرہ وہی ہوتا ہے، چہرہ وہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو بدصورت دکھائی دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بڑا آسان بنایا۔ ایک لفظ ہے اعتدال۔ جب آپ کسی چیز میں اپنے لیے پسند اگر کرتی ہوں یا میں نے اگر کوئی پسند کیا ہے تو میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ یا وہ جاذب نظر ہونا چاہیے، خاندانی ہونا چاہیے، پیسہ کوئی دیکھیں پیسہ آپ کا نصیب ہے۔ بہت سے لوگ امیر ہوتے ہیں، وہ لک سے کک ہو جاتے ہیں، کک سے لک ہو جاتے ہیں، دیٹس ناٹ این ایشورٹی۔ یہ میچورٹی کی باتیں، اور اگر آپ کا کوئی اپنا لٹریچر ہے اسلام سے ہٹ کے تو وہ آپ کی مرضی، آپ اس کو قبول کریں۔ چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز ہیں، اگر آپ کو قبول صورت ایک لفظ ہے، اگر کوئی ایسا نظر آتا بھی، اور آپ کیونکہ دیکھیں کتب صاحب اس چیز کو بیسک ہے، میاں بیوی کا رشتہ محبت پر مبنی ہے، اگر اس میں محبت کا فقدان ہے تو وہ رشتہ کیسے چلے گا؟ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں اور میں اپنی بیوی کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے محبت آتی ہے، تو مسکراتا ہوا چہرہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن اگر آپ یہی کہیں کہ یہی کل کائنات ہے، حسن حسن حسن، تو یہ غلط ہے۔ یہ بات سمجھ کا بات ہے۔ امام جعفر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خود غریب تھا۔ آپ نے کہا تم اگر کوئی بھی مرد اس نیت سے کسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ وہ اس کے مال سے غنی ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، غنی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ مطلب وہ اگر اس نیت سے شادی کرتا ہے کسی بھی عورت سے کہ وہ مالدار کے اس میں، تو آپ نے اس میں یہ کانٹیکسٹ دیا تھا کہ مطلب تم اس کی کسی کردار کی مضبوطی سے نہیں کرنا چاہ رہے، تم اس کی پیسے کے لیے کرنا چاہ رہے ہو۔ اور یہ ایک امام علی کا بھی قول ہے کہ جو شخص کسی مالدار عورت سے شادی کرے گا وہ غنی نہیں ہو پائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا، وہ بہت بدصورت تھی، تو آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ اس سے کون شادی کرے گا؟ صرف ایک خیال آیا، کیونکہ پیغمبر خدا تھے، اسی وقت آپ تخت پہ تھے تو تخت زمین کی طرف جانے لگ گیا، آپ کی انگوٹھی ہاتھ سے نکل کے دریا میں چلی گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کافی عرصہ گزر گیا، حضرت سلیمان کے تابع جتنے بھی ہوا فضا تھی وہ نہیں رہی، آپ بہت شرمندہ ہوئے، آپ نے مغفرت مانگی، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تیری مخلوق میں سے ایک کو، مطلب خیال یہ آیا کہ اس سے کون غیر خوبصورت، بالکل۔ اور اس کے بعد آپ اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس گئے، اس سے معافی طلب کی، تو اس نے کہا کہ آپ تو پیغمبر خدا ہیں، آپ مجھ سے، اور آپ نے بعد میں اسے اپنے نکاح میں لیا۔ کمال بات ہے، کمال بات ہے۔ مسز خان، آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پہ، آپ سے کبھی ایسا کوئی حادثہ یا اتفاق ہوا کہ کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ جناب خاتون تو آپ نے بڑی خوبصورت ہمیں دی تھی، رشتہ آپ نے کروا دیا، لیکن اس کا اخلاق آپ نے چیک نہیں کیا، وہ بد اخلاق بہت نکلی، اور اب جو ہے وہ حسن والی خاتون جو تھی یا حسن والا لڑکا جو تھا وہ اب ہمیں حسین نہیں لگتا کیونکہ اس کی کردار میں بد اخلاقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ کیا یہ کبھی آپشن ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو بات صحیح ہے کہ جو بہت خوبصورت ہوگا تو اس میں ذرا تھوڑا بہت غرور بھی آ جاتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ غرور آتا ہے، لیکن بہت اچھی خواتین میں نے بہت خوبصورت اور بہت خوش اخلاق بھی دیکھی ہیں، لیکن وہ کم ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم بتاتے ہیں تو ہم اس کے ملتا جلتا بتاتے ہیں، اب اخلاق کا تو ہم اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ اخلاق اس کا کیسا ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ اس کا اتنا اچھا اخلاق بھی ہے جتنی وہ خوبصورت ہے، لیکن بعض خواتین یا بعض بچیاں میں نے خوبصورتی کے ساتھ
بڑے پیارے لب و لہجے میں بھی دیکھی ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے. ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ خوبصورتی کے ساتھ تھوڑا سا غرور آ جاتا ہے. اب میں اس پہ ہدیتاً یہ عرض کروں آپ سے، لبنان لے لیجئے، ایجپٹ لے لیجئے، عراق لے لیجئے، ایران لے لیجئے، یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، لمبی چوڑی ہیں، اور وہ تمام معیار جو کہ پاکستان کا کوئی شخص چاہ سکتا ہے وہ ان کے اندر ہے. لیکن ان کی عاجزی جو ہے وہ ان کے حسن پہ ڈومیننٹ ہے، وہ زیادہ عاجز ہیں، اس لیے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. بالکل بات درست کی. یہاں کی عورتوں میں ذرا سا غرور آ جاتا ہے، پاکستانیوں میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ تو کمی تو پھر ہمارے کردار میں ہوئی نا. ہاں، ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دی، ان میں ٹائم انویسٹ نہیں کیا. یہاں پہ ہماری یہاں کی اب عورت جو ہے، شادیوں کے مسائل کے اندر مسز خان، تجربے کی روشنی میں 10 سال یا 15 سال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ کمپرومائزنگ پوزیشن کون لیتا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو عورت ہی لیتی تھی. اب یہ ہے کہ آدمی بھی بہت کمپرومائز کرتا ہے، عورت بھی کمپرومائز کرتی ہے، تبھی گھر چلتا ہے. ورنہ اگر ایک کمپرومائز کرتا رہے اور ایک ڈومینیٹ کرتا رہے، ڈومیننٹ ہو یا گھر میں، تو وہ وہاں پہ یہ نہیں، گھر نہیں چل سکتے. یہ آپ کی رائے ہے یا تجربہ ہے؟ تجربہ بھی ہے اور رائے بھی ہے کہ دونوں کو سبمسو ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی بات جب تک آپ سنیں گے نہیں، آپ میں پیشنس نہیں ہوگا، آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے. کوئی ایسا تجربہ آپ کی زندگی میں ہوا کہ لڑکے یا لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہ ہو اور صرف ماں باپ کے کہنے پہ شادی کر لی ہو؟ مطلب ماں باپ نے ہاں کر دیا، پھر بیٹا اور لڑکی نے دیکھا آپس میں. میرے بیٹے کی ایسی شادی ہوئی ہے، میں نے لڑکی کو دیکھا، پسند کیا، پھر بیٹے کو دکھایا، پھر اس نے کہا اوکے ممی اف یو لائک دا گرل، تو مجھے کوئی وہ اعتراض نہیں. ٹھیک فاطمہ جی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں باتیں اس وقت ہمیں تھوڑا سا موضوع کی طرف موڑنا چاہیے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی جو ہے نوجوان لڑکیوں سے بھری پڑی ہے اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے. ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے. حسن و جمال اور یہ معیار، یہ ساری چیزیں، یہ خرافات، اس کے نقصانات، اس کی خوبیاں ساری دنیا کے سامنے ہیں حقیقت. لیکن ہم نتیجے کی طرف بھی آئے نا، ہم صرف اس پہ بات نہ کرتے رہیں. اس وقت کتنی پڑھی لکھی خوبصورت بچیاں، نیک کردار بچیاں، لڑکے بیٹھے ہیں اور رشتے نہیں ہیں. کہیں مال آڑے آ جاتا ہے، کہیں خاندان آڑے آ جاتا ہے، کہیں جہیز آ جاتا ہے. تو ہمیں ان معاشرتی برائیوں کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی. بالکل برائی ہے جہیز کے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہا کہ زیرہ بیچو، اور بیچ کے اس زیرہ سے جہیز خریدا گیا. اسی جگہ پہ ہم نے علماء کرام کے ساتھ پروگرام کیا، ان تمام علماء نے کہا کہ جہیز حلال ہے. سنو، میں حرام نہیں کہہ رہا اس کو. سوال یہ خریدا کہاں سے گیا؟ امام علی کے زیرہ سے. تو ہم کیسے خریدتے ہیں؟ لڑکی کے باپ کی گرہ سے. جی تباہی تو جہاں بچتی ہے نا، جیسے عراق ایران کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، وہاں لڑکی آ جائے تو خوشی منائی جاتی ہے کہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے، لڑکے پہ بوجھ پڑے گا. یہاں اس کے برعکس ہے. تو ایک تو یہ چیزیں، دوسرے بہتر مسلمان ہیں. جی ہم بہتر مسلمان ہیں. بابا آپ کو کس نے کہا ہے کہ جہیز جو ہے وہ والدین پر واجب ہے؟ اعتماد کس نے کیا گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے. نہیں خوشی سے دے رہا، نہیں خوشی سے دے رہا. وہ تو ذبح ہو رہا ہے بیچارہ، وہ تو قتل ہو رہا ہے بیچارہ. اس کی حالت کیا قرضے لے رہے، سب کچھ کر رہا ہے. ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے. اس وقت کتنی پڑھی لکھی بچیاں. اور پھر ایک اور چیزیں جو ہے، میں بیٹیوں سے بھی بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ جس طرح ابھی بات چل رہی تھی قبول صورت کی اور دوسری صورت کی، حسن و جمال عارضی، کتنی حسین آئے ہیں، صبح تھیں اور شام کو ان کے حلیے بڑھ گئے. یہ جلد جے زمان مرور زمانہ کے ساتھ علیہ السلام فرماتے ہیں کوہنا اور بڑی ہو جاتی، بوڑھی ہو جاتی اور انسان کی خواہشات جو جوان رہتی ہیں. تو اس لیے اور جب وہ بوڑھی ہوتی تب بھی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ ایک تو کردار کی طرف ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ جو اس وقت شادیوں سے دور بھاگ رہا ہے، برائی کی طرف آ رہا ہے، اس کی طرف آنا چاہیے، ذمہ داری اٹھانی چاہیے. دوسری بات اس وقت یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پراپوگنڈے اور منفی ترجیحات پیدا ہو رہی ہیں، جو اچھی کہیں سے ملتی ہیں، ہم ان کو واپس لانا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ. اور پھر اس وقت ایک اور چیز بھی ہمارے علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا شادیوں کے لیے استخارہ کر دو. فرماتے ہیں جناب ظاہری طور پر الاستشارہ تو خیر من الاستخارہ، کا مشورہ جو ہے وہ استخارے سے بھی افضل ہے. اگر ماں باپ بزرگوں نے مشورہ کر لیا، دیکھ لیا اچھے، تو پھر استخارے کو رہنا دو اور فیصلہ کرو. اس کو چیزیں ہیں، حق ہے وہ اپنی چیزیں، لیکن باپ یہ ہے کہ ایک طرف حرام کی طرف مبتلا ہو رہے ہیں، ایک طرف مستحبات کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو لہٰذا حرام سے بچنے کے لیے بات
गलत इस्तेमाल ना करें हक को, और आगे आएँ और इस सोसाइटी को इस मुसीबत से निकालें। हम इन तरजीहात की बजाय दीन की तरफ आएँ, अखलाकियात की तरफ आएँ, अच्छे किरदार की तरफ आएँ, अच्छे कारोबार की तरफ आएँ। और इस्लाम ने क्या कि वो लड़की तलाश करो जो बच्चे पैदा करने वाली हो। तरजीह इस्लाम की तो ये है ताकि औलाद और नस्ल आगे बढ़े। वो करो कि जो पाक दामन हो। कुफ के हवाले से देखा गया तो इन चीज़ों की तरफ हमें आना चाहिए, और उन मुआशरती बुराइयाँ जो हमारी खुद जो पैदा कर तरजीहात है उसके खिलाफ जंग लड़के हमें इस्लामी उसूलों को भी आगे लाना है, सोसाइटी की ज़रूरियात को भी सामने लाना है, ताकि इस माशरे को इस खराबी और बुराई से बचा सके। इंशाअल्लाह ताला। सबका शुक्रिया। बिल्कुल कोई वक्त नहीं है, एक जुमला सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि फातिमा ने बड़ी अच्छी बात की कि हक है, लेकिन इस हक को ऐसे इस्तेमाल ना कीजिए जैसे आपका जिस्म है, ये जिस्म मेरा हक है, लेकिन ये हक जो है ये गैर इस्तेमाल करने से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले जब नारे माशरे में बन जाते हैं तो फिर हम ज़वाल पज़ीर हो जाते हैं।